अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहे फ़कीर। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली काज़मी और हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। ख़वातीन हज़रात, आज हम एक बड़े ही यूनिक टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। जब भी किसी मज़हब की बात होती है तो एट टाइम्स बहुत से लोगों को खुश्की का या ड्राइनेस का एहसास होता है कि शायद मज़हब डूज़ और डोंट्स का मजमूआ है, मज़हब में बहुत पाबंदियां हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात भी होती है, मुस्लिम कल्चर की बात भी होती है, आर्ट, एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर की बात होती है। तो आज हम शाह साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम एज़ ए रिलीजन मुसलमानों को कल्चरली और तहजीबी एतबार से क्या गाइडेंस मुहैया करता है और वो क्या नॉर्म्स हैं जिनको अपना कर हम मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम सिविलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। और वो जो गोल्डन एज थी मुस्लिम सिविलाइजेशन की, मुस्लिम कल्चर की, किस तरीके से आज पाकिस्तानी मुसलमान उस गोल्डन एज को रिवाइव कर सकता है। शाह साहब, आम तौर पे जब भी गुफ्तगू होती है तो हम मज़हब के डूज़ और डोंट्स वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मज़हब पोइट्री की बात भी करता होगा, आर्ट की बात भी करता होगा। तो इस्लाम जो हमारा मज़हब है वो इन एस्पेक्ट्स को कवर करता है? अगर हम ये समझते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, जो वह है जी, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान की ज़िंदगी में जो इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, जी, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी वो प्रोवाइड फॉर करता होगा। क्योंकि इंसान की बहुत सी ज़रूरियात हैं, जी, जिसमें जिस्मानी ज़रूरियात हैं, लेकिन ज़हनी ज़रूरियात वो ज़्यादा अहम हैं, वो उसको प्रोवाइड फॉर करता है। हम किसी गलतफहमी के नतीजे में ये समझते हैं कि दीन में पाबंदियाँ बहुत हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दीन में तो सिर्फ एक आपको पैरामीटर्स दे दिए गए हैं, पैरामीटर्स आपकी ज़िंदगी के लिए सेट कर दिए रब ताला ने कि उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए हम आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी जैसे चाहे गुजार लें। इट्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली इट इज़ ब्रॉड, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत रह जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ज़ेबाइश और ज़ीनत है, ये इंसानी फितरत में लिखी है, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, उस फितरत में मौजूद है। ये इस्लाम में इस पर कोई कदगन नहीं है, आप कैसा ही लिबास पहन लीजिए। उसका पैरामीटर सिर्फ इतना दे दिया कि वो सतरपोशी करता हो और शर्म हया के दायरे में हो। बाकी कोई पाबंदी नहीं कि लिबास आप कैसा पहने कैसा ना पहने। खाना इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है और जायके का भी उसका मामला है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ पैरामीटर क्या सेट कर दिए कि उसमें हलाल और हराम की तमीज़ रखिए, जितना दिल चाहे आप खाइए। ये नहीं कहा कि साहब आप 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते, जी, आप 350 ग्राम तक रहिए, वो कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ ये कहा गया कि भूख रख के खाओ। अगर सेहतमंद रहना चाहता है आदमी तो वो फिर भूख रख कर खाएगा।
80% भूख खत्म हो गई तो छोड़ दे हाथ, ये एक पैरामीटर उसका मौजूद है। खेलों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसी खेल जिसमें आपका फायदा ना हो, सिर्फ वक्त ज़ाया होता हो, वो एक पैरामीटर सेट कर दिया कि ऐसे खेल खेलिए जी, जिससे आप टाइम का ज़िया ना हो, बल्कि आपके लिए सूदमंद खेल हो, ज़रूर खेलिए आप। तो ये पैरामीटर्स हैं। हमने उसकी प्रोजेक्शन गलत कर दी। जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर जब दीन की हम बात करते हैं तो हम रब ताला से डराते हैं कि रब ताला माज़अल्लाह इस इंतज़ार में है कि कोई मेरे हाथ आए, मैं उसे जहन्नुम में डालूंगा। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। रब ताला इतना मेहरबान है कि वो बहाने ढूंढता है कि मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूं। रब ताला जो जितना प्यार कर रहा है हमसे, हम उस पहलू को उजागर बहुत कम करते हैं। उसे डरा के उससे दूर भगा देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि रब ताला के इस पहलू पर कि वो अपने मखलूक से प्यार कितना करता है और वो माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है, बशर्ते उसका बंदा एक बार उससे माफ़ी मांग ले। तो रब ताला की इस पहलू की प्रोजेक्शन अगर हम दे दें बजाय दूसरे पहलू की, तो लोग रब की तरफ खींचेंगे, उसके करीब आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलू इस तरह से हम उजागर अगर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस में थी दुनिया की हर नेमत। जी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुनिया की हर नेमत एंजॉय कर लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा है। बेशक। ये सिर्फ प्रोजेक्शन का मामला है कि हम प्रोजेक्शन सही नहीं दे पाते इस्लाम की या दीन की। तो अगर पॉजिटिव सेंस में उसकी हम प्रोजेक्शन दे दें तो कभी भी ये गलतफहमी हमारे दिल में ना आए कि दीन मजमुआ है डूज एंड डू नॉट्स का और दीन मजमुआ है सज़ा का। तो हमारा तो तमाम तर जो जोर होता है, मेजर एम्फेसिस हमारा है ही इस बात पर कि सज़ा मिलेगी। अगर हम वो सज़ा के कॉन्सेप्ट को हटा के ज़रा सा उसको एक तरफ कर दें और इंसान अगर दीन के असूलों पर चलता है तो उसके नतीजे में उसको रब की दोस्ती नसीब होती है, रब का क़ुर्ब हासिल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है। तो उधर को अगर ले जाएं हम और उस पहलू से हम दीन की प्रोजेक्शन करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, हम इस्लाम के जो कल्चरल इम्प्लिकेशंस हैं, एक मज़हब और सकाफ़त का जो आपस में ताल्लुक़ है, इस पर भी थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे। क्या अरब कल्चर को हम मुस्लिम कल्चर कहें, या अगर पंजाब का मुसलमान है और पंजाब की अपनी एक सकाफ़त है, सिंध का मुसलमान है, सिंध की अपनी सकाफ़त है, तो एक शख्स अपनी सकाफ़त पर चल कर भी मुसलमान रह सकता है? ये क्या इस डाइकोटमी को हम रिजॉल्व करें? इस्लाम में कौमियत का तस्वर नहीं है। कौमियत का तस्वर नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं है। उम्मा का तस्वर है। तो मुसलमान उम्मा एक है। मुसलमान जहाँ कहीं भी बसता है वो मुसलमान है। इसलिए इस्लाम के अंदर इलाकाई
کلچر کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا، لیکن جس کو ثقافت کو اپنے طور پر جن معنی میں یوز کرتے ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگاتا اسلام۔ یعنی اگر کوئی روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، لوکل کسٹم ہے، کنونشن ہے، اور وہ اسلام کی اسپرٹ سے نہیں ٹکراتا تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا رسومات سے، آپ کا اشارہ رسومات کی طرف ہے، تو اس میں تو ایک قدغن لگے گی کہ وہ رسومات ایک تو غیر مسلموں سے مماثلت نہ رکھتی ہوں، دوسرا وہ اس میں اسراف کا پہلو نہ کوئی آتا ہو، تو وہاں پر پھر ہمیں اسے دین کے ماتحت کرنا پڑے گا کہ اس میں اسلامی پہلو نمایاں ہو اور اسراف کا پہلو نہ آنے پائے اس میں۔ اگر اسراف کا پہلو نہیں ہے اور اس کا سورس بھی نان اسلامک نہیں ہے، اس کی مماثلت نہ ہو، مماثلت نہیں ہے غیر مسلموں کے ساتھ، تو پھر تو کوئی کرسچنز بھی بستے ہیں، جوئش کمیونٹیز بھی ہیں، دیگر کمیونٹیز بھی ہیں، تو بہت سے کام وہ کلچرلی کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ مذہب ہے اور ہم نے جو وہاں پر ہو رہا ہے عرب ورلڈ میں، مڈل ایسٹ میں، وہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ اسلامی روایات اور کلچرل جو لوکل کلچر ہے اس کی روایات وہ علیحدہ طریقے سے ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اہمیت ہے دینی کلچر کو، جو ہمارے اسلامی کلچر ہے اس کو، اور لوکل کلچر کو بھارت پریسیڈنس حاصل نہیں ہے اسلامی کلچر پر، اس کو اس کے ماتحت ہی رہنا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسے شاعری ہے، ہمارے ہاں ایک تصور یہ پکڑ چکا ہے کہ جی شاعری شاید اسلام سے کانفلکٹ کرتی ہے، اور میں نے حدیث کو لیٹلی مطالعہ کیا تو ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی جو ہمارے صحافتہ کے اسکالر، بہت بڑا نام ہے، وہ ان کی جامع ترمذی کی ایک جلد ہے جو علیحدہ سے بھی ملتی ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ٹائم صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے فلانے شاعر کا شعر سناؤ، جس میں کوئی مورل ہوتا تھا، کوئی لیسن ہوتا تھا، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں۔ تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے جس میں پوئٹری، جو کہ اچھی پوئٹری ہے، جو مورلز اور لیسنز آپ کو دے رہی ہے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کرتے تھے، لیکن آج کل ایک جو وہ خاص قسم کا تصور ہے کہ ادب، لٹریچر، پوئٹری، ان کا تو جی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ کہاں سے پھر آ گیا؟ میرا خیال ہے جب اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے اور جو اس قسم کا لٹریچر ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اشارہ اس شاعری کی طرف ہے جو قومیت سے ہٹ کے ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو کوئی برا نہیں کہتا، علامہ اقبال کی شاعری کو کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری قومیت کی شاعری ہے۔ اور اگر ہم اپنے ہی یہاں پر پیچھے جائیں، بابا بلے شاہ صاحب، وارث شاہ صاحب، میاں محمد بخش، جتنے بابا فرید، جتنے درویش گزرے ہیں، ان میں ایک بڑی اکثریت انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار شاعری کے ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ جی، اور بابا فرید کے جو کلام ہے اس کو تو بابا گرو نانک نے اپنی کتاب گرنتھ میں جگہ دی ہوئی ہے، تو یہ فرق ہے ذرا سا شاعری کا، یعنی جو میسج اورینٹڈ شاعری ہے اس کو جو رب کی طرف لے جاتی ہے آپ کو۔ جی، ہم ایک سوال شامل کرتے ہیں یہاں پہ آڈینس۔ آج کے حالات میں ہر انسان پریشان ہے، کیوں کوئی مطمئن نظر نہیں آتا؟ اطمینان قلب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب، اطمینان قلب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کل پریشانی بہت زیادہ ہے جس کو دیکھیں، اور ویسے شاہ صاحب ایٹ اے لائٹر نوٹ،
آپ کسی ٹائکون کے پاس بیٹھے ہوں, کسی بہت بڑے بزنس پرسن کے پاس بیٹھے ہوں, وہ بھی یہی کہتا ہے بڑی پریشانی ہے, حالات بڑے خراب نے. اور کوئی بیچارہ محنت کش ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے حالات بہت خراب ہیں. تو اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے شاہ صاحب؟ خوشی بھی دو طرح کی ہے نا. جی. ایک ہے حقیقی خوشی, یہ تو بہت ہی ریئر ملے گی آپ کو, اور ایک ویسی عام معنوں میں استعمال ہوتی ہے خوشی. میرے خیال میں خوشی کا تعلق دینے سے ہے. جب انسان گیونگ اینڈ پر چلا جائے تو اس کو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, اندر اس کے خوشی بھری ہوتی ہے. گیونگ اینڈ سے مراد میں نیگیٹو ٹرمز میں نہیں کہہ رہا, جی. بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق اور اپنی ذات کو بھول جائے, اس کو دوسروں کے حقوق یاد رہیں اور دوسروں کی ذات یاد رہے, کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حق مجھ سے میری نسبت کہیں زیادہ ہے, میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے. دوسروں کے حقوق ہیں مجھ پر, جی. کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں. تو جب اس کانسیپٹ کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو وہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے اس وقت. تو دوسروں کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہوتا ہے. جی. ایسی انسان کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا اور خوشی بھی حاصل ہوگی. درویش لوگ ہیں جو ہمارے یہاں فقیر کہلاتے ہیں, اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ, ان لوگوں کو کبھی آپ دیکھیے تو ہم ان کی زندگی کے اس پہلو کو شاید کبھی نہیں سوچتے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے پوری روٹی ہے, نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے, پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑوں میں گزار رہے ہوتے ہیں, رہنے کے لیے مکمل چھت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو دیکھیے, جی, واقعتاً خوش نظر آئیں گے. وہ ان کے پاس حقیقی خوشی آپ کو وہاں مل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو ختم کر لیا. وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں, اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہتے. جی. تو آپ انہیں ہمیشہ ہنستے کھیلتے دیکھیں گے, بڑا خوش دیکھیں گے. تو یہ اطمینان قلب اگر پانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے دیں, بہت خوشی حاصل ہو جائے گی. مشکل کام ہے شاہ صاحب. بڑی چیز پانے کے لیے محنت بھی اتنی ہی کرنا ہوتی ہے. جی بالکل. ایک سوال اور شامل کرتے ہیں. جی, پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں عوام اور حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی ابتدا اس بات سے ہوگی کہ ہم اپنے ذہن میں ایک چیز کلیئر کر لیں کہ حکومت کوئی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, کیسی ہی کیوں نہ ہو, وہ ملک کو گھر سے پیسہ لا کے نہیں چلا سکے گی. جیسے ایک گھر ہے, جی, اس کو چلانے کے لیے گھر کے افراد ارن کرتے ہیں پیسہ, وہ پیسہ گھر میں آتا ہے جی, اور اس سے پورا گھر رن کرتا ہے. جی. تو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں انکم جنریٹ ہو, اور انکم جنریٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم بطور شہری کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں کہ جو ٹیکسز ہم پر ڈیو ہیں ہم اسے ہنسی خوشی ادا کریں. تو گورنمنٹ اسی انکم کو صرف مینیج کرتی ہے اور وہ ملک میں خرچ ہو جاتا ہے.
مختلف محفلوں میں ہمیشہ یو کے کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جی. لاسٹ ایئر تک یو کے میں ہر شہری اپنی انکم کا 57.5% حکومت کو واپس کر دیتا ہے مختلف ٹیکسز کی فارم میں. 57.5%. یس. صحیح بگ نمبر. ان کے تمام ٹیکسز کی لسٹ بنا لیجیے. اٹ ورکس آؤٹ ٹو 57.5%. تو وہ حکومت چلتی ہے وہاں ویلفیئر اسٹیٹ. اور اس ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ اب لنگڑا رہی ہے. تو پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے اور جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا ڈیوز ہنسی خوشی پے کر دوں. لیکن اس کے لیے شاید ہم تیار نہیں ہیں. نہ اس کے لیے ہم تیار اس لیے نہیں کہ اس طرح سے کسی گورنمنٹ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بات تلخ ہے کہ کوئی حکومت اتنی تلخ بات میڈیا پر لانا چاہے گی نہیں کہ حکومت کے ذرائع آمدن کیا ہیں. جتنا ہم پے کریں گے پروپورشنیٹلی اتنی ہی فیسلٹیز ہمیں مل جائیں گی. اگر ہم پے نہیں کرنا چاہیں گے پھر کچھ بھی نہیں. صاحب میں اپنے مین جو ہمارا موضوع ہے اس پہ واپس آنا چاہوں گا. ہم مسلم ثقافت اور کلچر کی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آرکیٹیکچر مسلمانوں نے خاص قسم کا ایک آرکیٹیکچر ایوالو کرایا, ڈیولپ کیا. اس میں آرچز تھیں اور اس میں سمبلز تھے, منرٹس, ڈومز, اور وہ اللہ کی توحید کو سمبلائز بھی کرتے تھے, اور وہ کھلی کھلی بلڈنگز. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, لیکن وہ جو سیکرڈ آرکیٹیکچر تھا یہاں پر ہماری بلڈنگز میں, ہم اس آرکیٹیکچر کی بجائے ماڈرن آرکیٹیکچر کو جو کہ ویسٹ سے ہم نے بورو کیا ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آرکیٹیکچر کدھر گیا جو کہ مسلمانوں نے ڈیولپ کیا تھا؟ نہیں, وہ اسلامک کلچر, وہ آرکیٹیکچر جی بھی ہے. خود ہمارے یہاں جو ریسنٹ پاسٹ میں جی کچھ چیزیں ایسی ڈیزائن ہوئی جو اسلامک کلچر کا نمونہ ہے. ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ چیرنگ کراس پر جی پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے جی اسلامک سمٹ مینار ہے. جی 1974 میں جو ہوئی تھی. 1974 کی یاد میں وہ بنایا گیا تھا, اس کو میموریٹ کرنے کے لیے. اب وہ اسلامک کلچر ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ڈیزائن ڈپکٹ کیا کر رہا ہے. آپ کبھی اس کو دیکھیے کہ اس میں 4 راستے ڈائیگنلی لیڈ ہیں جو اس کے اندر لے جاتے ہیں آپ کو. جی وہ 4 خلفائے راشدین ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم اراکین اسلام تک جا پہنچتے ہیں. تو وہاں سلوپس بنی ہوئی سرخ پتھر کی, سبحان اللہ, وہ اسلام کے بنیادی اراکین ہیں. وہ تو اگر ہم 4 خلفائے راشدین کو فالو کریں گے تو وہاں تک جا پہنچیں گے کہ وہ صحیح معنی میں اس کو فالو کرتے تھے. اس سے گزری آپ اندر چلے جائیں تو بہت خوبصورت نیچے برآمدے بنے ہوئے ہیں ماربل کے. وہاں گرین پلاٹ بھی ہیں, پھول لگے ہوئے ہیں. تو وہ سمبلائز کرتے ہیں
جنت کو کہ اگر اسلام کے بنیادی اصولوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں یہ جنت نصیب ہو جائے گی. اور اس کے عین درمیان میں ایک پلر کھڑا ہے جو غالباً 165 فیٹ ہائی ہے اور وہ 4 سائڈ سے ایکول ہے, 4 فیٹ اینڈ 4 فیٹ. تو وہ خطوط ہیں جو متوازی ٹریول کر رہے ہیں, اوپر کو جا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ انفینٹی ہے. سبحان اللہ. تو جو پیرل لائنز ہوتی ہیں وہ انفینٹی کو ظاہر کرتی ہیں, کیونکہ کہیں جا کے ملتی نہیں ہیں, وہ انفینٹی کو سمبلائز کرتی ہیں. بے شک. تو 4 فیٹ کا وہ متوازی لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں. جنت کا سینٹر رب تعالیٰ کا, وہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا. بے شک. تو اسلامک کلچر ہے. اسی طرح اور جہاں کہیں بھی آپ نے مختلف جگہوں سے ڈیزائن کرایا, بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی ہم ذہنی طور پر ٹرانزیشن کے اس مقام پر ہیں, اور جو غلامی کی زندگی ہم نے اتنی لمبی گزاری ہے وہ غلامانہ ذہن ابھی قائم ہے ہمارا. تو ہم امپریس ہوتے ہیں ویسٹ سے, بغیر یہ سوچے کہ ویسٹ کا کلچر کیا ہے, ویسٹ کا انوائرمنٹ کیا ہے, ویسٹ کی کلائمیٹ کیا ہے. انہوں نے تو اپنا کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے بیسڈ دیئر اون ریکوائرمنٹس. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ جب یہاں آئے تھے انڈیا میں, انہوں نے جو بلڈنگز یہاں بنائیں انہوں نے ویسٹرنائز ڈیزائن وہاں نہیں رکھے. جی. انہوں نے علیحدہ سے ان کے, آپ انگریز کے زمانے کے بنے ہوئے ریسٹ ہاؤسز دیکھ لیجئے. لیکن ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ویسٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہمارا اپنا کلچر بہت زبردست ہے. آپ ترکی میں چلے جائیے, اس میں جا کے دیکھیے بلو ماسک. جی بالکل, وہ تو ماسٹر پیس مارول ہے. جی بالکل, بے شک. پھر اسی طرح اور بہت سی ہمارے یہاں مل جائیں گی. لاہور میں بادشاہی ماسک جی اپنے وقت کا ایک مارول ہے وہ. بالکل. ایون فورٹ. ہاں, لاہور فورٹ جی کمال کا ہے. لال قلعہ دہلی کا, جی یہ مسلمانوں کی یادیں ہیں. ایک بار مجھے اتفاق ہوا انڈیا جانے کا, تو وہاں جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے وہ مجھے کنڈکٹ کر رہے تھے. جی. نام ان کا جوزف تھا, لیکن در حقیقت ہندو تھے. جی. تو ہم ٹریول کر رہے تھے بائی روڈ, تو تمام راستے دہلی جا رہے تھے. تو مجھے جہاں کوئی ٹرک نظر آئے کہ یہ دیکھیے ہمارا اپنا بنا ہوا ہے. پرانی بات ہے, اس زمانے میں بھی ہم پاکستان میں انڈسٹری اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں کی تھی ہم نے. تو ٹیلی فون جو ٹیبل پر تھا کہ یہ ہمارا اپنا ہے, ہر چیز کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. تو دہلی پہنچ گئے ہم. جب ہم دہلی انٹر ہو رہے تھے جی تو وہاں لال قلعے پر نظر پڑی. تو میں نے اس سے کہا کہ جوزف, لک ایٹ دس فورٹ, یہ ہم نے بنایا تھا. بالکل تو ایسے ہی. یہ قلعے کا نام سن کے جی جی بات یاد آ گئی. اینڈ ہی ہیڈ نو آنسر. بالکل. پھر اس کو میں نے کئی ایک چیزیں جو جامعہ مسجد بھی آپ نے یقینی طور پہ دکھائی ہوگی. بہت سی چیزیں اس کو میں نے کہا کہ دس واز بلڈ بائی اس. ایبسلیوٹلی. تو ہمارا کلچر رچ ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ ڈریس کوڈ کی طرف آئیں. ایک کلچرل مینیفیسٹیشن آپ کا ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے, تو کیا اسلام کوئی ریگولیشن ہمیں دیتا ہے کہ خاص قسم کا لباس پہننا ہے, یا ہر وہ لباس جو کہ اسلام کے پیرامیٹرز پر پورا اترتا ہے وہ مسلمانوں کا لباس ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ اسلام میں
میں نے مثال لباس کی تھی، اسی ڈریس کوڈ جسے آپ کہتے ہیں، جی کوئی قدغن نہیں ہے، صرف ایک ہی پیرامیٹر ہے کہ وہ ستر پوشی کرتا ہو اور شرم و حیا کے دائرے میں رہے. آپ آزاد ہیں، کچھ بھی پہن لیجیے آپ. یعنی اگر حیا کے پیرامیٹر کے اندر ہیں تو یو کین ویئر اینی کلوتھس یو لائک. شاہ صاحب ایک سوال شامل کرتے ہیں. جی میں یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ لائف میں کامیابی کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. پھر جاب پہ جاتے ہیں، اچھی جاب مل جاتی ہے تو اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں. بیسکلی لائف میں کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کامیابی مل گئی ہے؟ دیکھیے، جو الٹیمیٹ گول ہے وہ تو یہ ہے کہ میرا رب مجھے مل جائے. یہ الٹیمیٹ گول ہے. اور یہ تگ و دو عمر بھر چلتی ہے. پھر اس کے اندر زیادہ جو مشکل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب رب مل جائے، جیسے عزت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عزت کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے برقرار رکھنا. تو جب رب مل جائے تو پھر رب کے اس قرب کو مینٹین کرنا، اس کے لیے جو کچھ تگ و دو کرنی پڑے گی وہ ہم کرتے ہیں. تو میرے نزدیک تو انسان کی سکسیس جو ہے، الٹیمیٹ سکسیس، وہ یہ ہے کہ اس کا رب اسے مل جائے، رب تک رسائی ہو جائے اس کی. اگر آپ اس سے کمتر رہنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ موجود ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. تو اگر میں اس مقام تک نہیں جا سکتا کہ مجھے رب مل جائے اپنی کوتاہیوں اور خرابیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ ایک معیار ہے کہ چلیے میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤں کہ میری ذات سے دوسروں کو سب کو نفع پہنچے. جو یارڈ سٹک آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی یارڈ سٹک کیا ہے؟ جی سر. اس کی یارڈ سٹک یہی ہے جو میں نے اب عرض کی کہ انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اس کے بدترین دشمن کو بھی اس سے یہ ہلکا سا بھی احتمال نہ ہو کہ مجھے کبھی اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اگر انسان کا دشمن بھی مطمئن رہے کہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ اچیو کر لیا. یارڈ سٹک یہ ہے کہ اس کا دشمن بھی کبھی یہ بھولے سے بھی نہ سوچ پائے کہ مجھے اس شخص سے کوئی نقصان ہو جائے گا. سبحان اللہ. یارڈ سٹک یہ ہے. شاہ صاحب وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ہم اپنے پروگرام کی کلمینیشن تک پہنچے. ویورز، شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت میسج ہمیں دیا ہے کہ کامیابی کا الٹیمیٹ پیمانہ یہ ہے کہ انسان کا دشمن بھی یہ کہہ اٹھے کہ یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خاص طور پر اسی مقام پر فائز ہے کہ وہ لوگ جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھے، وہ بھی ان کو صادق اور امین کے ہی ٹائٹل سے یاد کیا کرتے تھے. ویورز، کہے فقیر کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے دوبارہ اسی چینل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ کہے فقیر.